बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरें। रिजीम चेंज करने वालों के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना है और काफ़ी तपिश महसूस की जा रही है, हिद्दत भी और शिद्दत भी। उसकी वजह यह है कि अब जो रिजीम चेंज की गई और बाकायदा एक प्लानिंग के तहत की गई, उसके एक तो मुख्तलिफ जो खुफिया खाने हैं वो मंजरेआम पे आ रहे हैं और लग ऐसे ही रहा है, बल्कि लग नहीं रहा, मालूमात की हद तक और इंतहाई जिम्मेदार जो लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा खिलवाड़ खेला गया है और ये गैर मामूली तौर पे खुफिया कार्रवाई डाली गई है और इसमें बड़े बड़े इंटरनल और एक्सटर्नल प्लेयर जो हैं वो मुलव्वस हैं और ये सब कुछ ज़ाती मफादात के लिए और ज़ाती एजेंडे के लिए, अपने मुख्तलिफ गोल्स अचीव करने के लिए ये सब कुछ किया गया है। उसकी रीज़न ये है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसको रोका गया और एक इंतहाई अफसोसनाक मनाजर, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इंतहाई अफसोसनाक मनाजर देखने को मिल रहे हैं कि कल अफवाज पाकिस्तान के जो रिटायर्ड बुजुर्ग लोग हैं, यानी कि 70-70 साल, 75-75 साल की उम्र के, और उनमें से एक बुजुर्ग तो 80 साल की उम्र के थे, उन्होंने भी, उनके साथ भी बदतमीजी की गई, बदतमीजी करवाई गई। मैं ये कहूँगा बदतमीजी करवाई गई, उनके साथ गैर इंसानी सलूक, बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल की गई, ये सब कुछ कल करवाया गया। और मुझे एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि हमारे इंतहाई सीनियर मोस्ट और बाखबर सहाफ़ी हैं फ़खरुर रहमान साहब, उन्होंने कल एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि प्रेशर कुकर जो है वो बस फटने के करीब है और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ऐसे हैं कि अब बस पैमाना सब्र जो है वो लबरेज हो रहा है रियासत का, और अब चीज़ों को देखा जा रहा है और काफ़ी जो पाकिस्तान के ज़िम्मेदार लोग हैं वो मैदान में आए हैं और वो सारी चीज़ों को देखना शुरू कर रहे हैं। और उसकी रीज़न कल जो हाथ पांव फूले हुए थे, मुझे नहीं समझ आई कि आखिर क्या क़यामत आ गई थी कि अगर रिटायर्ड फौजी अफसरान, बुज़ुर्ग मैं तो कहूँगा, अफसरान तो हैं नहीं बेचारे, बुज़ुर्ग थे और अपनी बात करने आए थे और एक एडवाइस करने आए थे, क्योंकि वो बंद कमरों में अपने तजावीज़, अपनी दरख्वास्तें दे चुके हैं और उनकी दरख्वास्तों को दरखोरे एतनाद नहीं समझा गया और उनको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और उनको भी लॉलीपॉप दिया गया, इसी तरीके से जैसे हमें लॉलीपॉप दिए गए, बाकी लोगों को लॉलीपॉप दिए गए। जो आता है उसके हाथ में एक पर्ची पकड़ा दी गई और वो सब मुतमईन होकर निकले कि जनाब अगर ये एक मैन ऑफ कमिटमेंट ही तो होता है बंदा, और ये कमिटमेंट दी जा रही है तो इसका मतलब है सही होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब उनका भी पैमाना सब्र लबरेज हुआ तो वो भी फट पड़े और कल हमारे रिटायर्ड फौजी बुजुर्ग रो रो के ये रिक्वेस्ट करते रहे कि ये पाकिस्तान के साथ रिजीम चेंज करके ये कितना बड़ा जुल्म किया है, और वो थे जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया था और वो थे जो बाखबर थे, वो सब समझते हैं, जो लाइन और लेंथ है उन सारी चीज़ों को समझते हैं कि कैसे क्रीज से बाहर निकलने की कोशिश करता है और कैसे खेलता है और ये सारे ताने बाने कहाँ जाके मिलते हैं। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है, फिर मैं आपको एक वाक़या भी सुनाता हूँ कि ये हाथ पाँव को पहली दफ़ा नहीं फूले। जब आप एक खुफिया कार्रवाई करते हैं और उसकी आपके पास कोई वजाहत नहीं होती और आप बता नहीं सकते अपने कोलीग्स को, अपने इदारों को, सबको बता नहीं सकते, मीडिया पर्सन्स को नहीं बता सकते, तो इसका मतलब होता है कि हिडन नहीं बल्कि बहुत कुछ हिडन है। बहरहाल आज का पहले ज़रा सुन लें सिचुएशन, उसके बाद फिर अगली बात करते हैं। डॉलर जो है जी वो यकदम 2 रुपए ऊपर गया है और डॉलर इस वक्त हो गया है 203 और 202 और 203 से भी प्लस है। ये जब मार्केट बंद हुई तो 203-204 रुपए तक चल रहा था। इस वक्त ये सूरत हाल है और उसके बाद लोड शेडिंग बिल्कुल उरूज पे है। 8-8, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, 8-8, 10-10 घंटे की। और मैं आपको बड़े पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा एक डाका डालना है, डाका ही कहूँगा मैं, बहुत बड़ा डाका डालना है। ये मसनूई है, क्योंकि आखिर क्या वजह है
کہ عمران خان صاحب جب تک تھے تو کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، یہی سسٹم تھا، یہی پاور جنریشن ہو رہی تھی، یہی کچھ ہو رہا تھا، لوڈ شیڈنگ بالکل نہیں تھی، زیرو۔ اور یکدم ایسا کیا ہوا کہ 8 10 12 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چھوٹے بڑے شہروں میں ہو رہی ہے، اور دیہاتوں میں تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ مہنگائی عروج پر ہے، پیٹرول پرائسنگ بڑھا دی گئی ہیں، اس کے باوجود صورتحال قابو میں نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں ہاتھ پاؤں کیوں پھولے ہوئے ہیں، اور کل فوجی بزرگوں کو، ریٹائرڈ فوجی بزرگوں کو، جن میں سے کسی کی بھی عمر 65 سال سے کم نہیں تھی، 70 سال، 75 سال، 80 سال، ان کو کل دھکے دلوائے گئے۔ ٹھیک ہے جی، وہ میں نے ابھی ویڈیوز اصل میں آہستہ آہستہ آئی ہیں تو وہ میں نے دیکھی ہیں، اور اس کے بعد میں اس کو دوبارہ کر رہا ہوں کیونکہ بہت بہت امپورٹنٹ یہ چیز ہے بتانے کے لیے۔ پرویز مشرف صاحب کا زمانہ تھا، اور پرویز مشرف صاحب آپ کو پتہ ہے کہ کہیں زیادہ با اختیار تھے، بہت زیادہ با اختیار تھے۔ وہ چیف ایگزیکٹو بھی تھے، وہ آرمی چیف بھی تھے، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی تھے، یعنی کہ پورے ملک کے ہولی سولی مالک تھے وہ، اور جو وہ زبان سے نکلتا تھا وہ فرمان ہوتا تھا، وہی دستور تھا، وہی قانون تھا، اور ایک بس آرڈر جاری ہوتا تھا، وہ قانون بن جاتا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بدقسمتی سے، اس وقت کی سپریم کورٹ نے ان کو آئین میں ترمیم کا اختیار بھی دیا ہوا تھا، ان پہ 2 حملے بھی ہو چکے تھے، اور ان کی سیکورٹی بھی بڑی زبردست تھی۔ ایوان صدر پہ وہ موجود تھے، جی ایچ کیو ان کے پاس تھا، چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر، ایک کیا کہنا چاہیے وہ گھر کی، وہ کیا کہنا چاہیے گھر کی مرغی دال برابر، وہ گھڑے کی مچھلی تھی، کوئی ایشو نہیں تھا۔ تو یہاں تک تھا، لیکن انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے بھی رجیم چینج کرنے کا فیصلہ کیا، اور رجیم چینج کرنے کے فیصلے سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو کنٹرول کیا جائے، چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب، تو ان کو فارغ کر دیا، اور اس کے بعد پھر جو ہوا وہ ہوا، اور پھر وائس پریشر بڑھا، کیونکہ وہ وردی میں کئی بار صدر منتخب ہونا چاہ رہے تھے، وردی میں کئی بار صدر منتخب ہونا چاہ رہے تھے، اور کاف لیگ ان کو مکمل طور پہ سپورٹ کر رہی تھی، اور کہہ رہی تھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، 10 دفعہ کیا 100 بار بھی باوردی صدر منتخب کروانا پڑا تو کروائیں گے، اور تحریک چل رہی تھی کہ وردی اتارو، وردی اتارنے کے لیے تحریک چل رہی تھی، یہ وردی اتارنی چاہیے، پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، اور پھر اس پریشر میں آ کے بالآخر جنرل کیانی صاحب، اشفاق پرویز کیانی صاحب کو وائس چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا گیا۔ یہ پہلا سٹیپ تھا، انہوں نے اشارہ دیا کہ ٹھیک ہے جی میں کر لوں گا۔ پہلے وہ صدر منتخب ہوئے، اس کے بعد پھر انہوں نے وائس چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ تخلیق کیا اور کیانی صاحب کو دے دیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب یہ تحریک چلی تو انہیں گمان گزرا کہ کہیں یہ اندر سے ہی تو نہیں کچھ ہو رہا، تو اس گمان میں انہوں نے کیانی صاحب کو فراغت کا فیصلہ کیا کہ ان کو تو فارغ کریں، اور پھر اور بھی بہت کچھ کرنا چاہ رہے تھے وہ۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ پہنچے کیا کہنا چاہیے آرمی آفیشلز، انتہائی سینئر آفیسرز، کمانڈرز پہنچے، انہوں نے سمجھایا پریزیڈنٹ صاحب کو، مشرف صاحب کو، کہ جناب اب ریورس نہیں لگائیں گے، آگے بڑھیں گے، اور ایسا کوئی اقدام نہ کرنا جس سے ادارے کی بے توقیری ہو اور آپ کو امبیرسمنٹ ہو، لہٰذا آپ امبیرس ہونے سے بچیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں۔ ان کو بڑے ہی طریقے سے یہ بات کنوے کر دی گئی تھی، اور یہ بات مجھے کیا کہنا چاہیے ایرے زیرے نے نہیں بتائی، وہ کردار ان میں سے ایک کردار زندہ سلامت موجود ہیں جنہوں نے مجھے بتائی، دوسرے کردار کی وفات ہو چکی ہے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہوئی، پھر یہ آ گیا جی آپ کا، یہ تحریک وحریک چلتی رہی، تو پھر ہمارے جو ریٹائرڈ سینئر آفیسرز تھے، بزرگ فوجی افسران، وہ اب میدان میں آئے ریٹائرڈ، انہوں نے بھی پرویز مشرف صاحب کو سمجھایا، انہوں نے کہا جی یونیفارم آپ اتاریں، اور فوج کی کمان آپ سینئر موجود ہیں، اہل لوگ موجود ہیں، ان کے حوالے کریں، آپ اپنا پریزیڈنٹ ایوان صدر کو سنبھالیں، اپنا کام کریں۔ تو اس میں
اسلم بیگ صاحب اس وقت تھے، انہوں نے بڑے پولائٹ وے میں اور اچھی گفتگو کی، اور انتہائی ظاہر ہے وہ بہت نستعلیق قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اور جنرل اسلم بیگ آرمی چیف رہ چکے ہیں، انہوں نے بھی تو اس پہ مشرف صاحب نے، انہوں نے مشرف صاحب کے اساتذہ بھی شامل تھے، ظاہر ہے سینئر موسٹ لوگ تھے، مشرف صاحب نے ان کے بارے میں بہت ہی ہتک آمیز ریمارکس پاس کیے، اور انہیں کہا کہ یہ ریٹائرڈ لوگ ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، ان کو کیا پتہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کمان کیسے کی جاتی ہے، اور ان کی حیثیت ہی کیا ہے، یہ میں آپ کو ویٹ کر کے بتا رہا ہوں۔ پھر جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب نے ایک تاریخی جملہ بولا تھا، ایک شعر سنایا تھا مشرف صاحب کے لیے، وہ تھا کہ مے خانے کی توہین ہے، رندوں کی ہتک ہے، مے خانے کی توہین ہے، رندوں کی ہتک ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں گر جام دیا جائے۔ تو یہ انہوں نے شعر سنا کے چیپٹر کو کلوز کر دیا تھا۔ تو یہ صورتحال اس وقت اسی طرح کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ جو اپنے اساتذہ کی قدر نہیں کرتا، اور جو اپنے بزرگ لوگوں کی، وائز لوگوں کی، جن کے پاس وزڈم ہوتا ہے، ان کی قدر نہیں کرتا، پھر وہ کبھی بھی بامراد نہیں ہوتا، وہ خواہ میں ہوں، خواہ وہ آپ ہیں یا کوئی اور ہے، اساتذہ، والدین، یہ دو، اور اپنے بزرگ جو ہیں، یہ ہمارے دین کا بھی تقاضا ہے، اور ادروائز بھی سوسائٹی کا بھی، ایک ہر مہذب معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کل اس طرح کے سین ہوئے ہیں جی، اور یہ سب کچھ ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرف صاحب نے بھی بہت ہاتھ پاؤں مارے تھے، لیکن ہر گزرتا ہوا دن ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا، اور پھر بالآخر اشفاق پرویز کانی صاحب کو آرمی چیف ان کو بنانا پڑا، ان کو کمان دینا پڑی، لیکن اس وقت تک بہت سارا ڈیمیج ہو چکا تھا، بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد یعنی کہ ان کا عہدہ چھوڑنے کے بعد دیوان صدر سے بھی ان کو جانا پڑا، اور آج تک ان کو کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے۔ افواج پاکستان کے ترجمان ان کا کبھی بھی نام نہیں لیتے، نہ ہی ان کی طرفداری کرتے ہیں، نہ ہی ان کے اقدامات کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں پاکستان کی عوام اور افواج پاکستان کے عوام اور افواج پاکستان کے درمیان ایک وسیع و عریض خلیج پیدا ہو گئی تھی، اور صرف اختلاف نہیں، نفرت کی حد تک معاملات خراب ہو چکے تھے، تو اس ساری چیزوں کو آہستہ آہستہ واپس لایا گیا، اس میں جنرل اشفاق پرویز کانی اور اس کے بعد راحیل شریف صاحب، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، پھر باجوہ صاحب آئے، لیکن ان ساری چیزوں کو، امیج کو بہتر کرنے میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل اور پھر لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کا رول ہے، اس کے بعد پھر میجر جنرل آصف غفور صاحب آئے، ان کا بہت رول ہے، ان کی پوری ٹیم باجوہ صاحب کی، عاصم سلیم باجوہ صاحب کی اور آصف غفور صاحب کی، انہوں نے بڑی محنت کی، اور ساری محنت کو، اب وہ ساری محنت کہاں پہنچ گئی ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کریں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے سچویشن اس وقت، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور خبر بنیادی طور پہ یہی ہے کہ بہت زیادہ پریشر کوکر میں بہت آ چکا ہے، گیس ڈالی بہت جمع ہو چکی ہے، اور یہی پاکستان کا حال ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کچھ اچھی خبریں بھی آپ کو ملیں گی، کیونکہ اسٹیٹس کو نہیں چل سکتا، بالکل نہیں چل سکتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔